अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मेरा नाम है सबीउल हसन खान। थाना सिटी तानलियावाला की हदूद में फरवरी 2024 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान लड़की जिसका गांव में से अचानक गायब हो जाना और फिर घर वालों का और पुलिस का उस लड़की को तलाश करना, चंद ही रोज़ बाद कुछ सस्पेक्टेड लोगों को पुलिस का पकड़ना और उस गिरफ्तारी के बाद इंटेरोगेट करना उन लोगों को, और ये बात सामने आना, इस उक़्दे का ना खुलना कि लड़की का अगवा हो चुका है या उसके साथ क्या हुआ है, ये मुअम्मा था बहरहाल पुलिस के लिए भी। एसएचओ तब्दील होते हैं और मलिक बशारत अवान एसएचओ आते हैं थाना सिटी तानलियावाला में और इस केस की फ़ाइल ओपन की जाती है। उस फाइल के ओपन होने के बाद क्या कुछ हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। इसी पर बात करते हैं। एसएचओ थाना सिटी तानलियावाला बशारत अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। पहले तो ये बताएं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आता है और कब ये सब कुछ होता है? ये इंसिडेंट है 2 फरवरी 2024 का। उस रात एक अतीबा नामी लड़की है, 416 गाबे गाँव है, वहाँ से ये लड़की अगवा हो जाती है। तो प्राइमरीली घर वालों को नहीं पता कि लड़की को अगवा किसने किया है, किधर गई है। एफआईआर हो जाती है 121/24। उसमें जब पुलिस ने सीडीआर्स लेना शुरू की लड़की की, तो एक नंबर उन्हें मिला। उसमें उन्होंने एक नवाज़ नामी लड़का जो था, इनका पड़ोसी था, उसी गांव का था, मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉलर वही था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, उसे रिमांड लिया। 14 दिन रिमांड उसने थाने में काट लिया, लेकिन लड़की ज़िंदा या मुर्दा रिकवर नहीं हुई। वो लड़का जुडिशल हो गया, लेकिन ये मुकदमा जो है स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन ही रहा, चूँकि इसमें लड़की रिकवर नहीं हुई थी। उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग हुई 13 मार्च को यहाँ पे, तो मैंने जब देखा, जैसे हम लोग करते हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस कौन से हैं या इस तरह का मिसिंग पर्सन वाला केस तो नहीं है। जब मैंने देखा तो इस केस में बंदा अरेस्ट भी हुआ है, जुडिशल भी हुआ है, लेकिन लड़की जो है वो रिकवर नहीं हुई। तो मैंने इस केस पे काम करना शुरू किया। इसके अलावा इसका जो मुद्दई मुकदमा है, लड़की का बाप जो है वो जनाब आरटीओ साहब के पेश हुआ था। वहाँ पे उन्होंने कहा, तो उस पर मुझे जनाब सीपीओ साहब ने और मेरे हाई ऑफ्स ने ये टास्क दिया था कि हमें ये केस ट्रेस चाहिए। मैंने दोबारा से वो CDRs अप्लाई की। जब मैंने CDRs अप्लाई की, मुझे डाटा मिला, तो उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉलर वही नवाज़ लड़का था जो ऑलरेडी इसी थाना की तरफ से जुडिशल हो चुका था। मैंने अपने अफसरान को बताया कि सर ये सूरत हाल है, इसमें जो मेन प्राइम सस्पेक्ट है वो यही नवाज़ ही है। तो वो नवाज़ जो है फिर उस वक्त जो थाना कुर के एक मुकदमे में वो रिमांड पे था। मैंने वहाँ जाके उसे इंटेरोगेट किया। जब इंटेरोगेट किया तो वो मान गया कि मैंने लड़की ये थी वो कत्ल करके इसे डेड बॉडी जो है वो खेतों में दबा दी है। तो हम लोग उसकी निशानदेही पे जब हम लोग वहाँ पे गए तो खुदाई की खेतों में, तो बिल्कुल उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आम तौर पे जब कोई मुलजिम रिमांड से वापस चला जाता है, जुडिशल हो जाता है, उसको इंटेरोगेट करने का, ये तो खुशकिस्मती सी थी कि थाना कुर में वो एक मुकदमे में रिमांड पे था तो आपने उसको इंटेरोगेट कर लिया। आम तौर पे क्या प्रोसीजर है कि उसको दोबारा इंटेरोगेट करना हो, इंटेरोगेशन का अगर उसको इसे प्रोसेस का हिस्सा बनाना हो तो क्या इसका है तरीक़ाकार क्या है? लेकिन होता ये है कि अगर कोई मुलज़िम जो है एक थाना की तरफ से 14 दिन रिमांड काट के जुडिशल हो जाए तो उस थाने को वो मिलता नहीं है रिमांड पे, लेकिन वो फिर जेल में हम लोग इंटेरोगेशन उसकी कर सकते हैं। ये तो खुशकिस्मती थी कि ये किसी और थाने में रिमांड पे था, तो मुझे मौका मिल गया। वहाँ जाके मैंने इसे इंटेरोगेट किया तो वो ये मिल गया था मुझे क्लू, बल्कि पूरा केस ही ट्रेस आउट हो गया था। अदरवाइज़ ये थाने को रिमांड पे नहीं मिलता। अच्छा, क्या एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपका शक बार बार इसी नवाज़ नामी शख्स पे जा रहा था? और दीगर लोगों को भी आपने इंटरव्यू किया होगा, उनसे भी बात की होगी, घर वालों से बात की होगी, बाकी रिश्तेदारों से भी ऑब्वियसली उनसे भी बात हुई होगी। क्या वजह क्या थी कि बार बार नवाज़ ही का नाम आ रहा था इसमें? अच्छा, इसमें ना मुद्दई मुकदमा ने 5 लोग, इसमें बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट पे 5 लोग नामजद किए थे। एक नवाज़ था, एक इसकी वालदा मिराज बीबी थी, इसका भाई रमज़ान था, एक डॉक्टर अब्दुलरहमान थे और एक और लड़का था, उन्हें नामजद किया था। जब मैंने सभी की CDRs ली तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रब्ता था इसी नवाज़ के साथ था लड़की का। प्लस 2 तारीख को लड़की 1 और 2 की दरमियानी रात लड़की गायब होती है, और रात 11 बजे जो आखिरी इसकी कॉल और मैसेज था वो इसी नवाज़ के साथ था। यही चीज़ मुझे कर रही थी कि हाँ, आखिरी मैसेज अगर इसी नवाज़ के साथ है तो पक्की बात है ये लड़की नवाज़ के पास है, या नवाज़ को कम से कम पता ज़रूर है कि लड़की कहाँ पे है। तो ये इसी बात ने मुझे पहुँचाया इस। क्या बताता है कि इसने
پہلے تو یہ وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ کیا کیوں ہے، اور پھر یہ سارا کس طرح سے اس نے سر انجام دیا، ساتھ اس کے کوئی ساتھی تھا، اکیلے اس کا یہ فیل ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، میرے گھر والوں نے رشتہ بھی مانگا لیکن انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور کہیں اور شادی کر دی اس کی۔ مجھے یہ گراج تھا کہ لڑکی کو پیار میں کرتا ہوں، اس کی شادی کہیں اور ہو جائے، اگر میری نہیں تو پھر یہ کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو اسی گراج میں اس نے پھر اسے مار دیا۔ اسی میں اس نے کیا، تو کس طرح سے قتل اس نے گلا دبا کے قتل کیا یا کوئی اور ہتھیار استعمال کیا؟ گلا دبا کے، اس نے گلا دبا کے قتل کیا اسے۔ گلا دبا کے اس نے قتل کیا۔ اچھا، وجہ دشمنی یا جس وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ اس واقعہ کرنے کے بعد یہ کہاں چلا گیا؟ کسی رشتہ دار کے ہاں رہا؟ پہلے بھی پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے، آلریڈی جوڈیشل تھا، جیل میں موجود تھا، اس پیریڈ کے دوران یہ کہاں رہا ہے، کیا کرتا رہا ہے؟ اچھا، یہ واقعہ تھا 2 فروری کا، پولیس نے اسے اریسٹ کیا 17 فروری کو۔ ان 15 دنوں میں یہ ادھر ہی پھرتا رہا ہے، کہیں نہیں گیا۔ اسے تھا کہ مجھ پہ شک نہیں پڑے گا، جبکہ پولیس اندر ہی اندر ورکنگ کر رہی تھی، CDRs لے رہی تھی، ڈیٹا لے رہی تھی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں گیا، ادھر ہی گھومتا رہا گاؤں میں۔ یہ بٹا پہ کام کرتا ہے، بٹا خشت جو ہے وہاں پہ کام کرتا تھا، کام پہ جاتا تھا، اس کے بعد اپنے گھر آ جاتا تھا، لیکن یہ کوئی اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں نہیں گیا تھا۔ اسے تھا کہ پولیس کو پتہ ہی نہیں میرا۔ بالکل صحیح۔ گفتگو آپ سن رہے ہیں SHO صاحب کی، اور ایک ایسا ملزم جو 14 روزہ ریمانڈ ایک حوالات میں ایک تھانے کی کاٹ کے گیا ہو، اور بغیر کچھ اگلے، بغیر کچھ بتائے اپنے جرم کو کنفیس کیے، اس کا جوڈیشل ہو گیا۔ شواہد کی بنیاد پہ جو شواہد موقع سے اکٹھے کیے گئے، جو موجود تھیں چیزیں، ان کے مطابق جو ہے وہ بار بار اسی کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ اس کو دوبارہ انٹیروگیٹ کرنا یقینی طور پہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور بشارت اوان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے یہ کام کیا۔ اب ایک دو چیزیں اور بشارت صاحب سے پوچھتے ہیں۔ پہلا جو مقدمہ ہے وہ FIR پہلی کا جو اندراج ہے وہ اغوا کی FIR تھی؟ جی، پہلے FIR اغوا کی تھی، 365B کی تھی، لیکن جب ہمیں ڈیڈ باڈی مل گئی، ریکور ہوگی، تبھی اس میں 302 ایڈ ہو چکی ہے۔ ابھی یہ 365B 302 اب اس کی FIR ہے۔ جی، اچھا، یہ تو اس مقدمے کی بات ہو گئی۔ گزشتہ دنوں ایک پولیس مقابلہ ہوا پولیس انکاؤنٹر میں، جو لائیو چلتے ہوئے ٹیلی ویژن سکرینز پہ ہم سب نے دیکھا۔ آپ موجود تھے، SP صاحب موجود تھے، CPO صاحب خود پہنچے وہاں پہ موقع میں۔ وہ تھوڑا اس کی ذرا ٹائم لائن بتائیے گا کہ وہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے، کیونکہ آپ فرنٹ لائن پہ تھے، آپ کی ٹیم میں فرنٹ لائن پہ تھیں، لڑ رہے تھے ان کے ساتھ، کیا ہوا کیا تھا وہ؟ یہ ہمارا یہاں پہ تاندلیاں والا ڈجکور روڈ ہے، وہاں پہ میری ایگل گشت کر رہی تھی، 3 لوگ اس میں گشت کر رہے تھے۔ تو یہ جبڑانہ چوک ہے، وہاں پہ ناکہ لگائے کھڑے، تو انہیں کسی نے اطلاع دی کہ پیچھے ڈکیٹی ہو گئی ہے۔ تو یہ الرٹ ہوئے ہیں، تو انہوں نے موٹر سائیکل سوار لوگوں کو روکا ہے، جو 4 لوگ تھے۔ انہوں نے رکنے کی بجائے ان پہ فائر کیے ہیں اور آگے آگے موٹر سائیکلیں بھگا دی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پیچھے ایک موٹر سائیکل سنیچ کی تھی، تو پولیس پھر پیچھے لگی، ان کے اکا دکا فائر کرتے رہے آپس میں یہ لوگ۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ سر یہ ڈائریکشن ہے، ہمارے پہ فائرنگ ہو گئی ہے، ڈاکو ہیں۔ ہم نے انہیں روکا، انہوں نے ہمارے پہ فائرنگ کر دی، یہ ڈائریکشن ہے۔ تو میں نے کہا آپ پیچھا جاری رکھیں، آگے سے میں سٹی کی طرف سے میں اپنی ٹیم لے کے ہو گیا، پیچھے سے وہ آ رہے، درمیان میں یہ فیصل ٹاؤن آتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا آگے سے ہی پولیس ہے، پیچھے ہی پولیس لگی ہوئی، تو وہ انہوں نے بائکس پھینکی ہیں اور گھروں میں انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ فیصل ٹاؤن میں۔ جب وہاں پہ گھروں میں انٹر ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے کارڈن آف کر لیا، میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا کہ میں SHO ہوں، آپ گرفتاری دے دو، ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے الٹا مجھے بجائے اس کے کہ گرفتاری دینے کے، انہوں نے فائرنگ جاری رکھی، پلس انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ آپ کو ماریں گے پھر سوچیں گے، بد زبانی شروع کر دی مطلب انہوں نے۔ تو اس کے بعد کراس فائرنگ ہوتی رہی، پھر SP صاحب مطلب میں نے کنٹرول کے ذریعے اپنے ہائی آفس کو اطلاع دی کہ ہمارا انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ اس پہ DSP صاحب سمندری، SP صاحب جو ہمارے صدر تھے شمس الحق صاحب، وہ اور جناب CPO صاحب وہ بھی موقع پہ آ گئے، انکاؤنٹر لائیو چلتا رہا، اور جب ان دی اینڈ ہم لوگوں نے دیکھا تو 2 لوگ اس میں پھر مارے جا چکے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، خاص طور پہ جب ایسے کرمنلز ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ بچے بھی ہیں، فیملیز ہیں، گھروں کے اندر پناہ لیتے ہیں، تو یہ کتنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ آپ نے بچانا بھی ہے لوگوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور ملزم کو گرفتار بھی کرنا ہے، اسے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے۔
ہمارے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ فیملیز ہیں, آبادی ہے وہاں پہ, ایون جن گھروں میں پناہ لی ہوئی تھی ان میں بھی فیملیز تھی کہ انہیں بھی سیف ایگزٹ دینا ہے. پلس جس گلی میں جو چھپے تھے وہاں پہ باہر بھینسیں بندھی ہوئی تھیں کہ کہیں کوئی جانور ہٹ نہ ہو جائے کراس فائرنگ میں. ہماری مطلب پرائیورٹی یہ تھی کہ انسانی جانیں بچ جائیں, یہ جانور بچ جائیں. ہم لوگوں نے وہ جانور جو ہیں وہ بھی بچ بچائے, کس طرح وہ ان کے رسے کھولے, بھگائے, انہیں وہاں سے بھگایا, فیملیز کو نکالا کسی طرح اور انہیں اپنے انجام تک پہنچایا. وہ جو آپ کی بات ہوئی تھی اس کے ساتھ, ایک ڈاکو کے ساتھ, کیا کہہ رہا تھا, میرے پاس تم سے زیادہ اسلحہ ہے, کیا کیا بات؟ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں ایس ایچ او ہوں, ساری پبلک دیکھ رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, آپ گرفتاری دے دو, میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا, ہتھیار پھینک دو. آگے سے اس نے مجھے گالی دی اور پلس کہتا ہے میرے پاس دیکھو, میرے پاس تمہارے سے زیادہ اسلحہ ہے, پہلے میں تمہیں ماروں گا اس کے بعد میں سوچوں گا کیا کرنا ہے. تو یہ اس کے ساتھ میری کنورسیشن تھی. یہ کنورسیشن اور حالات یہ ہوں کہ گھروں میں چھپے ہوئے یہ ڈاکو عورتوں کے پیچھے, بچوں کے پیچھے, بزرگوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے اس طرح کی زبان, اس طرح کے لب و لہجے کا استعمال کرنا اور سیدھی گولیاں برسانا پولیس فورس پہ, اور پھر اتنی جاں فشانی سے پولیس فورس نے ان کو رسپونڈ کیا جس کے نتیجے میں وہ دونوں ڈاکو مارے گئے. اس ایف آئی آر کے مدعی مقتولہ کے والد اس وقت ظہور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ کتنے عرصے سے ان کی بچی گھر سے غائب تھی اور پھر کس طرح سے انہوں نے اسے تلاش کیا, اور ملزم کے کریکٹر کے بارے میں بھی جانیں گے. یہاں پہ اہل دے بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا. ظہور صاحب, کس طرح سے یہ سب کچھ ہوا بتائیے گا. یہ میں ظہور بولوں چکر میں 416 تھے, ادیبہ نام بیٹی کا. یہ 3 تاریخ دوسرے میں 3 تاریخ کو غائب ہوئی تھی, اور یہ جو ہمارے ہیں پڑوسی ہیں انہوں نے غائب کر لی تھی. اچھا. اور ہم نے بہت کوشش کی ہے, 8 ماہ کوئی مطلب ٹریس نہیں ہوا ہے, کوئی مطلب ٹریس نہیں ہوئی ہے. اور ہم نے ریٹ کر دی تھی لاہور میں, پولیس نے کافی مدد کی ہے, اور اس کے بعد اتنے وقفے کے بعد انہوں نے کامیاب کروا دیا ہے. اچھا ظہور صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے بچی کو تلاش کیا, کس طرح سے آپ کا شک کسی طرف جا رہا تھا کہ یہ, کیونکہ 15-16 دن آپ بچی کو تلاش کرتے رہے ہیں؟ نہیں, 2-3 دن تلاش کی ہے. انہوں خود جو باتیں کر رہے تھے نا پنچایت میں, ان سے میں نے خود معلوم کیا کہ یہ میرے مجرم ہیں. کیا باتیں کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے تھے کہ والد جو وہ کہتا 50 لاکھ کا بلا دیتا ہوں, یہ دیتا ہوں, قیامت تک نکل آئے گی. تو میں میرا ذہن جو تسلیم کر گیا کہ یہ میرا مجرم ہے. کہتے ہیں کہ آپ بزرگ ہیں جی, آپ تسی بھی ایسے پنڈ چ رہندے؟ جی ہاں, میں 100 نیام ہی کہندے دیتا ہے انہوں نے. نہیں کوئی 100 نیاں دی گل ہوئی, انہاں آکھیا سی دینے ہاں. اچھا. ایسا کہ 100 نیاں تو ہوندا ہے جے مطلب تواڈے کول نہ ہوے تے مڑ 100 نیاں ہے تواڈے کول. یہ ذہن دے وچ نہ پورا ڈاؤٹ بن گیا بھی ہے انہاں کول. اگے میں سنانے چاہیے بھی اگے وہ بچی دا رشتہ بھی انہاں منگیا بھی سانوں ملنا چاہیے, اس نے انکار کیتا بھی میں نہیں دینا. مڑ اس جڑا ہوئے نا وہ نینگور جڑا مارن والا یا نواز, میں یہ سنیا اس کہ یا میں بچی مار دینی ہے یا اگاں جی تساں دتی ہوئی اس نینگر نو مار دینا. یہ گل بھی سنانے چاہیے بعد دے وچ یہ کولوں. ظہور صاحب, آپ نے کس طرح سے آپ کو ان پہ شک تھا, کیا وجہ کیا تھی کہ کیوں یہ معاملہ, مطلب آپ کا شک انہی کی طرف بار بار جا رہا تھا؟ بار بار یہ جا رہا تھا کہ ہم نے شک جب گیا ہے نا, ویسے عورتوں کے لحاظ سے کہ شک گیا, ہم نے اس کو بلایا ہے, اس کے والد کو جعفر کو پنچایت میں, بھائی ابراہیم تھا, یہ ہم جو سب برادری میرے تھے, تو بلایا تو اس نے ایسی باتیں کی ہے کہ میں 50 لاکھ کا, اس نے بلا دے دیا مجھے. ابراہیم جو 50 لاکھ کا میرا ضامن ہے, لکھ کے دے دیا کہ میں 50 لاکھ دینے کا حقدار ہوں اگر بچی میرے پاس ہوئی تو 50 لاکھ کا دے دیا اس نے. اور جب اس نے ادھر بیٹھ رہا تھا نا, تو اس نے ایک پہلے بات کی اور دوسری بات کی کہ قیامت تک کہ میرے پاس ہوئی تو میں جو آپ کہیں گے وہ کریں گے. تو اسی ٹائم میں نے کہا کہ بچی آپ کے پاس ہے, وہ میرا ذہن تسلیم کہ ایک بچی اس نے قتل کر دی ہے کہ یہ بار بار باتیں یہ کر رہا ہے. صحیح ہے. اور کتنے دن بعد قریبی کہتے ہیں بچی کو اس نے کہیں قریبی رکھا ہوا تھا, محفوظ رکھا ہوا تھا؟ جی محفوظ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے گھر میں اس کو 10 دن یا 12 دن قید کر رکھا تھا, منہ باندھ کے, ہاتھ پیر باندھ کے. اس دوران آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں پتا چلا, بالکل نہیں پتا چلا. گاؤں میں سے کسی نے کوئی, گاؤں میں تو بڑا اچھا سسٹم ہوتا ہے, فوراً آگے بتا دیتے ہیں, کوئی کسی کے گھر آ رہا ہے جا رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. نہیں پتہ نہیں چلا, ہم نے کافی کوشش کی ہے کہ پتہ نہیں چلا. اگر پتہ چل جاتا تو بچی زندہ ہوتی. 3 تاریخ کی ایف آئی آر ماری, اور 3 تاریخ کو محبوب صاحب کو میں نے 5 تاریخ کو کہا. ٹھیک ہے.
कि कोशिश करें कि इनको लेके आए महबूब साहब को, इधर लेके आए, जो पहला तफ्तीशी था उसको लेके आया हूँ, तो उसने कुछ भी नहीं किया महबूब साहब ने। हो सकता अब अच्छा अब जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का अमल, मुलजिम को जब पकड़ा गया है, नवाज को जब पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, वो तो पुलिस ने अपनी कोशिश से, अपनी एफर्ट से किया है ना, महबूब साहब ने या जो पिछली टीम थी, एसएचओ साहब, इनसे पहले जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने, पुलिस की एक एफर्ट थी ना, उन्होंने मुलजिम को पकड़ा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अब जब पुलिस ने इंटेरोगेट इसको दोबारा किया है, ये बात उसने कन्फेस किया, उसने माना है ये कि मैंने किया है ये सब कुछ, तो अब मुतमइन है आप कि आपका असल जो मुजरिम है आपका, वो इस वक्त सलाखों के पीछे है? बिल्कुल वो पीछे है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि बाकी मुलजिम जो वो, ये कैसे हो सकता है कि उसको घर को ना पता हो, एक घर के कमरे के अंदर उसने बंद ही हुई है, कि ये कैसे हो सकता है कि दूसरों को ना पता हो, फैमिली को ना पता हो। हमारे इस घर में बाकी लोग भी थे? जी बाकी लोग, इसकी वालदा थी, उसका वालिद था, ये 3 फैमिली थी। नामजद है वो मुकदमे? वो नामजद मुकदमे में। चले इंटेरोगेशन हो रही है। ये कुछ है कि अगर मतलब है उनको गिरफ्तार के सरेआम गोली मारी जाए, ये बशारा साहब की स्पेशल मेहरबानी है कि जिसने मंदिर मुझसे पहुँचाया है। पहली बात तो ये है ना ज़हूर साहब, एक मिनट जी, पहली बात ये है कि आप का मुलजिम ही पुलिस ने, वो तो बिल्कुल मुकर चुका था इस बात से, वो मुकर चुका था। ये भी इनकी एफर्ट है कि इन्होंने एक दूसरे मुकदमे में उस मुलजिम को इंटेरोगेट किया है उसको, ठीक है, और फिर वो सामने लेके आए हैं, ठीक है। अब मजीद इंटेरोगेशन जारी है, यकीनन मेरिट पे होगा सब? बिल्कुल जारी है, और मैं तो ये कहता हूँ खसूसी इनकी मेहरबानी है बशारा साहब की, जिन्होंने ये सब कार्रवाई की है। ठीक है, ठीक है। गुफ्तगू आपने सुनी है, और अहले दे हैं ये, और ये बता रहे हैं कि जो हालात व वाक़यात थे, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है, काफ़ी वक्त जो है 10 से 12 दिन जो है वो बच्ची को महबूस रखा गया है उस घर में। अब ये हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ होंगे, उनसे हम ये बात जानेंगे कि इतना अरसा गांव के दीगर लोग कहाँ रहे, अब गांव वाले भी यहाँ सुन रहे हैं हमें, और ख़ास तौर पे उस घर में जो मौजूद लोग थे वो कहाँ थे जब एक घर में, एक कमरे के अंदर एक शख्स मौजूद है, किसी को मबूस किए हुए, किसी को रखे हुए। जुबैर साहब, मुतमैन हो तुसी हुण बंदे? बिल्कुल जनाब, मुतमैन है, बंदे नप्पे गए ने। ये रिक्वेस्ट है कि बंदे जितने हैं मेरे नामजद, उन्होंने कर से पहुँचाया जाए। मकतूला की बहनें और दीगर अहले खाना हमारे साथ हैं, ये नानी है मकतूला की, इनसे हम बात करते हैं। अम्मा जी की होया? मैं दसदी पई हां भी साडे ये चोर साडी नूं इन्हां बन के मारिया, साडा कुछ भी ना बनया। हुण 7 महीने ते सानूं हड्डियां दित्तियां ने, उस वेले पुलिस दिफा कीती ते जा रखियां ने। सानूं कहना तुहाडा सारा काली साहब ना देते, सारे टब्बर नूं नहीं पता, भला 1 मिनट कोई शायद पराई आ जाए तो पता नहीं लगदा। ये सारे टब्बर नूं पता, मां नूं पता, फज के बूहे ते वेख आया फज। असी मार खुड़ियां सड़ा आपदी घर दियां ते थिगड़ियां भी वेच के ते मगे लाइयां, साडा कुछ की चाहंदे? असी चाहने आ जितने साडे गुनाह ने और साडे मुजरिम, बस होर की आख बहने। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀਵੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਸਾਂ ਤਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਸ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨੀ ਤੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਗੋਟੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਗਿਆ ਪਦ? ਅੱਛਾ, 12-13 ਦਿਨ ਉਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ। 12-13 ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੀ ਜਾ, ਅਸਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। इंसाफ के मतलाशी हैं, मतकाजी हैं, यकीनी तौर पे इनका ये हक़ है इंसाफ। और कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने सवालात अहले दे से भी किए कि ये दिन दिहाड़े 12-13 दिन महल्ले के अंदर, एक के अंदर रखना, और ये कैसे मुमकिन हुआ। बहरहाल इंटेरोगेशन आपके सामने, आगे बढ़ेंगे और आपको जाए वाक़या दिखाएंगे जहाँ ये सब कुछ हुआ। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना सिटी तानलियाँ वाला इमरान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर,
یہ بتائیے گا کہ یہ وہ جائے واقعہ ہے جہاں پہ ملزم نے رکھے رکھا خاتون کو، یہ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا. جی، جب ہم نے ملزم کو انٹروگیٹ کیا، اس نے جو انکشاف کیا، اس نے بتایا کہ ان کے تقریباً بالکل سامنے گھر ہے، وہاں سے وہ لڑکی کو یہاں پہ لے کے یہاں پہ کمرے میں اس نے اس کو بند کر دیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی. وہ بتاتا ہے کہ میں نے تقریباً 13 دن یہاں پہ لڑکی رکھی ہے. 13 دن اسی حالت میں رہی اسی ہے؟ حالت میں. اور ایون کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے اسے کھانا شانا پانی کیا، تو اس نے بتایا کہ میں صرف جسٹ 13 دن میں 2 دفعہ اس کو میں کھانا دے سکوں. وہ اس کا پیشاب بھی وہیں پہ مطلب ہوتا رہا، اور وہ جیسے 13 دن اسے کھانا پانی نہیں ملا، اس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو گئی ہے. اور 13 دن وہ کہتا ہے میں نے یہیں پہ رکھی ہے. جب 13ویں دن میں آیا ہوں یہاں پہ، جو ملزم نے ہمیں بیان دیا ہے، تو وہ اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی تھی. تو پھر میں نے اس کا گلا دبا کے نا اس کو قتل کر دیا. قتل اس نے یہیں پہ کیا؟ یہاں پہ، یہاں پہ. پھر یہاں سے اس نے شفٹ کیا رات کے وقت کسی؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ میں نے پھر کھیتوں میں یہاں پہ گڑھا کھودا ایک، پھر اس لڑکی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے رات کے وقت میں نے وہاں پہ کھیتوں میں جا کے دفن کر دیا. اس میں کوئی اس کا معاون تھا؟ اکیلے بندے کا کام لگتا ہے آپ کو؟ اب کیا آپ نے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے یا اکیلے نے اس نے یہ سب کچھ؟ اس پہ ابھی نا انٹروگیشن جاری ہے، کیونکہ ملزم ابھی اس مقدمے میں آلریڈی جوڈیشل ہو چکا تھا. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وہاں سے دوبارہ ریمانڈ پہ حاصل کریں، اور اس کی جو مکمل انٹروگیشن ہوگی جس میں کہ مدعی بھی مطمئن ہوں اور انصاف کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں، وہ کیے جائیں گے. ابھی فی الحال ہمیں مطلب ابتدائی تفتیش ہے وہ یہ ہے، لیکن جب مکمل انٹروگیشن ہوگی اس کے بعد پھر کوئی بات سامنے آئے گی. اچھا عمران صاحب، آپ نے اہل دے کو بھی انٹرویو کیا ہے، ان سے بھی آپ نے بات کی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک تو بہت مصروف گلی ہے، دوسرا یہ ہے کہ بالکل گھر کے سامنے ہے. ملزم کا گھر بھی ادھر قریب ہی ہے بتا رہے ہیں، اور جو مدعیان ہے، جو متاثرہ فیملی ہے، ان کا گھر بھی قریب ہی ہے. بچی کا شور، کوئی آواز، کوئی اس کا آنا جانا کسی نے سنا ہو کوئی اس حوالے سے تھوڑا؟ یہ ایک حیرت کی بات ہے، کیونکہ ان کا جو مدعی کا گھر ہے نا وہ بھی بالکل سامنے ہے، اور جو ملزم پارٹی ہے ان کا بھی گھر سامنے ہے، اور ایون یہ گلی بھی ایک چلتی پھرتی مصروف گلی ہے. تو لیکن جو ہمیں ملزم نے بیان دیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے اس کے منہ پہ نا بہت زور سے ٹیپ اور کپڑا لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس کی آواز نہ باہر نکل سکے، اور ہاتھ پاؤں بھی باندھے، اور 13 دن اسی کنڈیشن میں اس نے رکھی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی جو قوت مدافعت تھی لڑکی کی وہ کم ہوتی چلی گئی، اور اس وجہ سے وہ کسی کو یہ پتہ نہیں چل سکا. یہ گھر بھی ایک ویران تھا، یہاں پہ بھی کوئی رہتا نہیں تھا، اس وجہ سے بھی کوئی آیا گیا نہیں یہاں پہ. ویران جگہ تھی. انٹروگیشن آپ نے اس کی ہے، کیا بتاتا ہے کس وقت میں وہ آتا جاتا تھا تاکہ وہ گاؤں والوں کی نظروں سے بچ سکے؟ وہ رات کے وقت چھپا کے، کیونکہ مدعی کا گھر بھی بالکل سامنے تھا. وہ اس سے وہ بتاتا ہے کہ میں 13 دن میں 2 دفعہ آیا ہوں، 2 دفعہ میں چھپا کے آیا ہوں کھانا اور پانی دینے کے لیے. 13 دن اسی حالت میں وہ یہاں پہ رہی ہے. انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر عمران سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے سنی. 13 دن ملزم نواز نے مقتولہ کو یہاں مبہوس رکھا اور بغیر کھانے پینے کے باندھے رکھا اس کو. اب کچھ سوال ایسے ہیں جن کا انٹروگیشن میں جواب آنا ابھی باقی ہے. گاؤں والوں سے ہم نے وہ سوال کیے، ان کے جواب آپ نے سن لیے، کیونکہ انتہائی غیر تسلی بخش تھے کہ بالکل ایک واکنگ سٹریٹ ہے اور بڑی مصروف ایک گلی ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو گزرنے کی آوازیں لوگوں کی آ رہی ہیں. بالکل سامنے ملزم نواز کا گھر ہے، ساتھ ہی مقتولہ کا گھر ہے. تو ایسے میں چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مقتولہ کے منہ پہ ٹیپ دے دی گئی اور اسے باندھ دیا گیا، اس کی آواز نہیں باہر کہیں جا سکتی تھی. لیکن ملزم کو آتے جاتے اس ویران گھر میں کسی نے دیکھا ہوگا، کوئی تو ہوگا جو سامنے آئے گا اور بتائے گا. یہاں پہ قتل کرتا ہے اور پھر یہاں سے ڈیڈ باڈی کو وہ شفٹ کرتا ہے کسی دوسری جگہ. ابھی وہ جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جہاں سے ڈیڈ باڈی، ہم کہیں گے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ برآمد کیا پولیس نے کھدائی کرنے کے بعد ملزم کی نشاندہی پہ. وہ جگہ آپ کو دکھا. گاؤں سے لگ بھگ کوئی 1000 میٹر باہر یہ وہ کھیت ہے جہاں پہ ملزم رات کے اندھیرے میں مقتولہ کی لاش کو لے کے آتا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں، یہاں پہ وہ زمین برد کر دیتا ہے اس ڈیڈ باڈی کو. پولیس جب انٹروگیٹ کرتی ہے ملزم کو تو ملزم ہی کی نشاندہی پہ رات کے اندھیرے میں آ کے ایس ایچ او صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کھدائی کرتے ہیں یہاں سے.
اور عین نشاندہی جہاں سے کی جاتی ہے اسی جگہ سے، یہاں جس جگہ یہ ابھی گڑھا موجود ہے، پولیس اپنی انٹیروگیشن جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سٹی موجود ہوں گے تانلیاں والا، اور انچارج انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں سے کیا کیا شواہد ڈیڈ باڈی کے علاوہ مزید انہوں نے اکٹھے۔ ہمارے ساتھ ہیں ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انچارج انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملزم نے نشاندہی کر دی کہ اس نے اس جگہ پہ ڈیڈ باڈی وہ لے کے آیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس نے یہاں تک ڈیڈ باڈی کو منتقل کیسے کیا؟ وہ کہتا ہے رات کے اندھیرے میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے گڑھا کھودا ہے، اور اس کے بعد پھر میں گیا ہوں دوبارہ واپس اس مکان سے ڈیڈ باڈی اپنے کندھے پہ لا دی ہے اور لا کے یہاں پہ دفنا دی ہے۔ اکیلا ہی آیا ہے؟ اکیلا، وہ یہی بتا رہا ہے کہ میں اکیلا ہی تھا، اکیلے نے گڑھا کھودا اور اکیلے نے پھر باڈی اٹھائی ہے اور یہاں پہ دفن کر کے مٹی ڈال کے میں چلا گیا کہتا۔ کیا وقت بتاتا ہے، کیونکہ یہ گزر گاہ بھی ہے ساتھ، اور رات کا کیا کون سا ایسا ٹائم تھا جب وہ یہ سب کچھ کرتا رہا، اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کوئی پانی لگانے کے لیے آیا ذمہ دار، یا کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اچھا، جس وقت کا جو وقوع ہے نا اس وقت فروری تھا، دھندیں تھیں، یہ ساتھ کماد ہی تھا، لیکن اس کھیت میں اس وقت گندم تھی، فروری میں گندم بھی ہوتی ہے، تو یہ اس کا جو تھا باؤنڈری تھی، وہاں پہ اس نے گڑھا کھودا ہے اور دفنا دیا ہے۔ رات کے وہ کہتا ہے 12 سے 12:30 کے درمیان میں لے کے آیا ہوں یہاں پہ، کیونکہ 1 بجے کے قریب اس کا بھائی آ جاتا ہے جو بھٹے پہ کام کرتا ہے۔ کہتا ہے میرا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے میں ہر چیز وائنڈ اپ کر کے اپنے بستر پہ چلا جاؤں، اپنے گھر چلا جاؤں تاکہ گھر والوں کو شک نہ پڑے، تو یہ 12 سے 12:30 کے درمیان اس نے یہاں پہ وہ دفن کر دی ہے ڈیڈ باڈی۔ سردیوں میں اس نے یہ واردات کی۔ اچھا عمران صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں سے کیا کچھ برآمد ہوا؟ کوئی آلہ قتل، یا کیونکہ پہلے تو اس نے پھانسی دے کے گلا دبا کے اس کا قتل کیا، کوئی کپڑا، کوئی ایسی کوئی چیز ڈیڈ باڈی کے علاوہ؟ ڈیڈ باڈی چونکہ بہت زیادہ پرانی، تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 8 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس پہ کچھ کپڑے اس کے جسم پہ موجود تھے، لیکن وہ بھی گل سڑ چکے تھے۔ ایسا جو اور تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملی، موسٹلی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، یا اس کے جسم پہ کچھ کپڑے یا بال اس کے سارے سلامت تھے، وہ ہمیں ملے ہیں یہاں سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے پوسٹ مارٹم اور پھر دوسرے جو مراحل ہیں، ممکن ہوتا ہے ایسی ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم اور باقی جو؟ جی ٹیکنالوجی تو بہت جدید ہو گئی ہے، موسٹلی اب تو ڈی این اے کی جو فیسلٹی ہے اس کے ذریعے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، چونکہ یہ ایک ناقابل شناخت تھی۔ اس کی شناخت کا جو ریئل جو ہم اوتھینٹک کر سکیں وہ تو ڈی این اے ٹیسٹ سے ہی ہوگا۔ وہ ایک تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہمیں یہاں سے ملا ہے، باقی اس سے کچھ چیزیں ہم یہ بھی پی ایف ایس اے والے بھی یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے بھی کچھ شواہد یہاں سے اکٹھے کی ہیں کہ اگر لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کا کوئی ایشو ہوا ہے تو وہ بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے سیمپلز مل جاتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ مارنے سے پہلے ٹارچر کیا ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں؟ نہیں، یہ ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا، کیونکہ پی ایف ایس سی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹس جب تک وہ کولیبوریٹ نہیں کریں گی یا ہمارے پاس نہیں آئیں گی اس وقت تک ہم حتمی رائے نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس نے بیان دیا، جو ملزم کا بیان تھا، اس کے اکارڈنگ تو اس نے تشدد کیا، 13 دن اس کو بھوکا پیاسا رکھنا، اس کو باندھ کے رکھنا، یہ ایک تشدد ہی تھا کہ اس کو زبردستی اس نے دبا کے وہاں پہ رکھا، پھر گلا دبا کے مارنا۔ اس کے ملزم کے بیان کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا ہے، لیکن اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنا ہے تو وہ ہمیں رپورٹس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، گفتگو آپ نے سنی ہے اور سن رہے ہیں، اور یہ بالکل ایک دیہات کا ایک علاقہ ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ جو ہے وہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ایسے ایریاز میں۔ پولیس اپنا کام کر تو رہی ہوتی ہے، جدید ٹیکنیکل ذرائع جو ہے ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو خاص طور پہ معاشرے کا جو رسپانس ہے، ان کا جو تعاون ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایس ایچ او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر ایریا ویسے کہلاتا تو یہ تھانہ سٹی تانلیاں والا ہے، لیکن دیہی ایریا 20 سے زیادہ دیہات جو ہے وہ اس ایریا میں تھانے کے آتے ہیں۔ تو کیا پیغام دیں گے آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، جو عام شہری ہیں ان کے لیے؟ عوام الناس کے لیے پیغام میرا یہی ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کے موبائل فون کے استعمال پہ آپ نظر رکھیں، یہ اسے مثبت پیرائے میں استعمال کریں، نیگیٹو یوز نہ کریں، ایک چیز۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو گھر پہ پیار دیں، نہ کہ وہ باہر پیار ڈھونڈتے پھریں۔ والدین اپنے بچوں کو گھر پہ پیار دیں گے تو وہ انہی کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ صحیح۔
ایس ایچ او صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, موقع ہے جہاں سے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے وہ آپ کو دکھایا, اور یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں. ان کا سد باب پہلے کسی سٹیج پہ کر لیا جائے تو کسی بھی ایسے واقعے, کسی بھی قیمتی انسانی جان کے ضیاع سے جو ہے وہ بچا جا سکا ہے. اور بڑا زبردست میسج ایس ایچ او صاحب کی طرف سے وہ یہ کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, وہ کس سے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کون ان سے ملنے آ رہا ہے, کس کے پاس کتنی دیر بیٹھ رہے ہیں. ان چیزوں کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا آئندہ دنوں. اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کو اس طرح سے کرنا, ایسے خطوط پہ استوار کرنا کہ ان کی ساری اٹیچمنٹ آپ ہی کے ساتھ ہو. کچھ بھی ہو رہا ہے گھر میں والدہ کے ساتھ شیئر کریں, والدہ نہیں ہیں تو بہنوں کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر اگر لڑکے ہیں تو وہ اپنے فادر کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں ان کو شیئر کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہے, ان کے ساتھ ایسی آپ کی کمیونیکیشن ہے کہ وہ آسانی سے, آپ نے ان کو اتنا اعتماد دے رکھا ہے کہ وہ آسانی سے آپ سے وہ باتیں شیئر کر لیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں, تو کوئی بھی اس طرح کا بڑا واقعہ نہ ہو. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.